की उजरत अहले बैत से मुआवजा चाहता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म ही ये था कि रसूल की मेहनतों की उजरत तुम अहले बैत से मोहब्बत करो। अगर दुनिया इसे समझ जाती तो फिर अहले बैत के साथ ये सुलूक नहीं होता। इंसाफ तो दुनिया का यही, हम जब अपना मामला आता है हमारा तो उस वक्त हम उजरत ज़रूर मांगते हैं कि हमने मेहनत की, हमने तकलीफ उठाई, 30 दिन काम किया और हमें अपनी मेहनत की उजरत चाहिए। लेकिन ये अफसोस और अलमिया है कि अगर रसूल अपनी मेहनत की उजरत मांगता है तो मुसलमान देने से इनकार करता है। इसीलिए स्ट्रेस किया गया, रसूल ने जोर दिया इनसे मोहब्बत करो, इनसे करो और अहले बैत के मकाम को भी बताया। कल बात मजलूम करबला तक पहुंची थी और जैसे ऐलान हुआ था कि आज रसूल के चौथे वारिस का जिक्र होगा, अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन। एक और पढ़ने से दोस्तों, चौथे इमाम की जिंदगी बड़ी अजीब अंदाज से गुजरती है। ये वो इमाम है कि जिसकी विलादत 37 हिजरी 15 जमात और जब आपकी विलादत होती है तो अजीब बात देखें कि इमाम हुसैन ने अपने इस बड़े बेटे का नाम अली रखा। अली की मौजूदगी में अली आया था। मौला मौजूद है। उम्मन नाम, बाप का नाम, दादा का नाम जो हम नाम रखते हैं मरने के बाद ही रखते हैं। लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि 37 हिजरी में मौला जिंदा थे, उन्हीं के सामने इमाम हुसैन ने अपने इस बेटे का नाम अली रखा। और मजलूम इमाम के 3 बेटे थे, अली इब्न हुसैन, शहजादे अली अकबर और शहजादे अली अकबर। तीनों बेटों का नाम अली है। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों का नाम फातिमा है। हुसैन को अपनी माँ और बाप से एक अजीब मोहब्बत और एक एहतराम था कि उन्होंने अपनी औलाद का नाम वही नाम रखा जो उनके माँ बाप का नाम। 37 हिजरी 15 जमादिल अव्वल जुमेरात का दिन मदीना मुनव्वरा में चौथे इमाम की विलादत होती है। जनाब शहरबानो जो आपकी मादर गिरामी है, 3 महीने या 6 महीने में आपकी वफात हो जाती है। यानी चौथे इमाम अभी छोटे थे, 3 या 6 महीने के थे, आपकी माँ का इंतकाल हो गया। जनाब शहरबानो के साथ 2 कनीज़ें भी आई थी। एक कनीज़ जिसका नाम हिंदा है, जो शाम में यजीद से जिसकी शादी हुई, जो वही अहले बैत जिसका आप मरसियों में भी आप जिक्र सुनते हैं, हिंदा का। ये जनाब शहरबानो की कनीज़ थी जो ईरान से साथ है। ये ईरान के बादशाह की एक शहजादी की विलादत के बाद। अच्छा, एक अजीब बात ये हुई, ये गौर से सुनेंगे, जब चौथे इमाम की विलादत हुई उस वक्त जमीन पे 4 इमाम मौजूद थे एक साथ। ये कभी फिर नहीं हुआ, रिपीट इस तरह नहीं हुआ। इन्हें आदम से लेके क़यामत तक कोई ऐसा मौका नहीं आया कि एक वक्त जमीन पे 4 इमाम मौजूद। मौला कायनात थे इमाम हसन, इमाम हुसैन और खुद चौथे इमाम। 37 हिजरी से 40 हिजरी तक ये 3 साल जमीन पे 4 अल्लाह की हुज्जत। रिसालत में आपको छोड़ दो, वो इमाम नहीं ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन औलाद अली में हमारे इमामों में 4 इमाम एक साथ जमीन पे चौथे इमाम की विलादत के वक्त।
یہ ایک عجیب فضیلت 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوتی ہے. چوتھے امام مظلوم کربلا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. آپ کے بہت سے واقعات ہیں. میں صرف واقعات کو اس لیے پیش کرنا ہے کہ خواہش تھی کہ معصومین کا ذکر ہو، اور ان معصومین کا کہ جس کا ذکر کم ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ دوسرے معصومین کا کنٹریبیوشن کیا ہے اسلام کے لیے. اس لیے کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے چوتھے امام کا. یہ وہ امام ہے کہ جس کے زمانے میں بڑے ظالم بادشاہ گزرے. جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت اس دور کا جو ظالم امیر شام تھا وہ تھا. اس کے بعد یزید کا پیریڈ گزرا، پھر مروان کا پیریڈ گزرا، ولید کا پیریڈ گزرا، عبد الملک مروان کا گزرا، حجاج بن یوسف کا پیریڈ گزرا. واقعات آئیں گے کہ کس طرح ان ظالموں نے اسلام کو نقصان پہنچایا. چوتھے امام کی ابتدائی زندگی، بچپنے کا ایک واقعہ ہے آپ کا. آپ کے کئی نام ہیں. علی آپ کا نام تھا. آپ کو سید الساجدین بھی کہا گیا، سجاد بھی کہا گیا، زین العابدین بھی کہا گیا. زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. اور سجاد جو نام تھا سید الساجدین جسے کہتے، سجدہ کرنے والوں کا سردار. ایسے سجدے کیے کہ بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جب آپ عبادت کرتے تھے تو اس وقت لوگ حیرت میں پڑتے تھے کہ ایسی عبادت کیسے کرنے والا ہے. اور زین العابدین کب کہا گیا؟ اچھا ہمارا ہر امام زین العابدین ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف چوتھے امام زین العابدین، ہر امام زین العابدین. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ روز محشر ایک آواز بلند ہوگی کہ زین العابدین کو عبادت کی زینت کون ہے؟ تو اس وقت میرا وہ فرزند آگے بڑھے گا جو حسین ابن علی سے ہوگا، اور وہ کہے گا کہ انا زین العابدین. سجدے کا یہ عالم تھا کہ رات بھر آپ عبادت کرتے ہیں. اتنی عبادت کرتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ایک حصہ جل رہا تھا، آگ لگ گئی، پورے گھر میں فریاد ہو گئی ہے، کریا ہو رہی ہے، لوگ آگ کو بجھا رہے ہیں، اور امام سجدے سے اٹھتے ہیں. تو لوگوں نے پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ دیواریں جلی کیسے؟ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کا پورا حجرہ جل گیا اور آپ کو فکر ہی نہیں ہوئی. تو امام نے عجیب جواب دیا. آپ لوگوں نے کہا مولا آگ لگ رہی تھی، آپ کو احساس نہیں ہوا؟ تو امام نے کہا کہ یہ تو چھوٹی آگ ہے، میں جہنم کی آگ سے ڈر رہا تھا. سمجھے کہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ اور ہم نہیں، کہ جو حجت خدا ہے، جو امام وقت ہے، اس کا یہ عالم ہے خوف خدا میں. اور ہمارا کیا عالم ہے؟ We just take it easy کہ جہنم میں ہم کو تھوڑی جانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے لیے ہم بڑے گرانٹیڈ ہے کہ ہم کو تو جانے جائیں، بے شک جانا ہے جنت میں، بالکل جائیں گے. لیکن جو جنت میں جانے کا جو راستہ ہے نا، کم از کم اس راستے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ہم سب کو چاہیے ہم کبھی اس وقت بھی سوچیں، فکر کریں، سوچیں ہم اس طرح آرام سے غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں. دوستو غفلت بہت بڑی بیماری ہے. غفلت کیا؟ اگنورنس. ہم بہت اچھے، یہ ہر انسان کہتا ہے، میں کہتا ہوں. میں عام بات کیوں کروں؟ کوئی انسان آپ پوچھیں ان سے کہ آپ کیسے، آپ کے عمل، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، دوسرا برا ہے، دوسرے کے عمل خراب. یہ غفلت کا نشہ کیا ہے؟ نشہ ہے، نشہ ایڈکشن ہے. یہ مولا کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب کے نشے سے زیادہ یہ ایڈکشن جو ہے نا، غفلت، کہ ہم بہت اچھے، سامنے والا برا. دوسروں کے گناہ نظر نہیں آتے، اپنے گناہ نظر نہیں آتے، دوسروں کے نظر آتے کہ وہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ہم معاشرے میں بولتے پھرتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا کیا. تو امام کہتے ہیں، مولا علی کا جملہ اپنے چوتھے امام اس سے راوی ہے، چوتھے امام کی وجہ سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ غفلت کا نشہ، میرے دادا کہتے ہیں کہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. تو راوی نے پوچھا کہ مولا شراب کا نشہ اور غفلت کا نشہ برابر ہے؟ تو کہا نہیں، شراب کا نشہ کم ہے، غفلت کا نشہ زیادہ ہے. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے؟ تو امام نے عجیب انداز سے اس کا جواب دیا. امام کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ جب آپ ڈرنک کرتے ہیں، which is حرام. یاد رکھیں کہ اور ہمارا انڈیا اور کا یہاں کا ماحول، اب ہمارے گلف کا ماحول بھی خراب ہو گیا. یہ وہ بیماری ہے کہ اسی چوتھے امام کا جملہ ہے. 3 چیزوں کے بارے میں امام زین العابدین نے کہا کہ یہ 3 چیزیں کبھی ہمارے شیعہ کو نہیں کرنا چاہیے. اب مجھے کہنا ہے، ممبر خاصا میں بولوں گا کہ داڑھی کو موڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو شیو کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ جب بھی کوئی شیو کرتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی شخص سامنے آتا ہے، مجھے دربار یزید یاد آتا ہے
کہ یزید اس وقت جب ہم دربار میں گئے تھے تو اسی حالت میں. دوسری چیز کے بارے میں کہا شراب تو قرآن میں حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ کوئی ہمارا کوئی چاہنے والا کرتی ہے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم دربار میں گئے. اور دوستو دربار یزید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پورا واقعہ کربلا ایک طرف ہے، یزید کا دربار ایک طرف. چوتھے امام نے باب کربلا کو یاد نہیں کیا، بابا کا ماتم نہیں کہ بابا کا ماتم کیا، لیکن باپ جب راوی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، یہ نہیں کہا کہ کربلا میں میرے بابا سب سے زیادہ مجھ پر مصیبت گزری. نو، امام کا وہ جملہ تعلیم اور سب کو پتا ہے. امام نے یاد ہی نہیں کیا مصیبت کے لیے، کہا کہ سب سے بڑی مصیبت میرے لیے یہ تھی کہ الشام 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 کا. اب خود آپ اندازہ لگائیے کہ شام امام کے لیے کیا تھا، چوتھے امام کے لیے شام کیا چیز تھی. کہا کہ یزید شراب پی رہا تھا جب ہم دربار میں گئے تھے. اسی لیے کبھی ہمارے چاہنے والوں کے ایک ڈراپ بھی، میں شراب پہ گفتگو نہیں کرتا، ایک ڈراپ بھی ہم یہ کہتے سو واٹ، اگر پی لیتے تو کیا فرق پڑتا، معافی مانگ لیں گے. یہ جو ہے نا معافی مانگ لیں گے، یہ عمر سعد کی فکر ہے. عمر سعد نے یہی کہا تھا کربلا آنے سے پہلے. کربلا آنے سے پہلے جب ابن زیاد نے اس کو آفر کیا تھا کہ جا حسین کو شہید کر، تجھے ملک رہے، یہ ملک رہے کون سا تھا آج جو تہران ہے نا، تہران جہاں شاہ عبدالعظیم اللہ کو زیارت کرے نصیب کرے، شاہ عبدالعظیم کا جو مکان ہے نا تہران میں، وہ ملک رہے، وہ بڑا وہ حصہ رائے کا حصہ ہے. تو امام ابن زیاد نے کہا تھا کہ یزید تجھے وہاں کا گورنر بنا دے گا، تو صرف امام حسین کو شہید کر دے، کمانڈر ان چیف بن جا، آرمی کو لے کے جا، قتل حسین میں اپنے ہاتھ کو. تو اس وقت عمر سعد نے 2 شعر لکھے تھے، اشعار لکھے تھے، شاعر تھا یہ معلوم، اشعار لکھے تھے. یہی اشعار کو یہ کوفے میں پڑھتا پھرتا تھا، اعلان کرتا تھا یہ اشعار پڑھ کے. اور جب اس کو مختار نے گرفتار کیا، اور یہ مختار کا سگا برادر اللہ تھا، مختار جو جناب مظلوم امام کے خون کا جنہوں نے بدلہ لیا، جناب مختار کا یہ سگا برادر اللہ تھا. کیسے؟ مختار کی بہن اس کی بیوی تھی عمر سعد. تو اس وقت جب مختار نے عمر سعد کو گرفتار کیا، دربار میں بلائے تھے، تو پوچھا تھا کہ ذرا وہ شعر تو پڑھ کے سنا جو تو قتل حسین سے پہلے پڑھتا تھا. تو عمر سعد نے کہا تھا کہ اے امیر اب پڑھ کے کیا کروں. تو یہ جو فکر ہے نا اللہ معاف کرے گا، تو وہ یہی کہتا میں شعر نہیں پڑھتا، میں اس کا شعر کا مفہوم آپ کے پیش کر رہا ہوں. جناب مختار نے کہا پڑھ تو اس نے کہا فائدہ کیا ہے، اب تو میں نے اپنے ہاتھ کو خون سے، حسین کے خون سے رنگ لیا، اور میں تو جہنم میں جانے والا ہوں. مختار نے کہا نہیں، جانے والا تو ہے، لیکن ذرا پڑھ کے بتا، یہ تیری فکر تو پتا چلے کہ کس غفلت میں تھا. اس کا شعر کا مطلب یہ تھا، یہ کہتا تھا کہ اگر میں حسین کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگتا ہوں تو میرے لیے جہنم ہے، اور جہنم یہ ادھار سودا ہے. میں بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی اس لیے کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد. آج کریڈٹ اور کیش کی بڑی بات ہوتی ہے نا دنیا میں، کہ کیش لے لو، نفس سودا کرو. بابا کریڈٹ سودا کیا کر رہے ہیں، ادھار سودا کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ نے کہا جنت میں جانا یہ ادھار سودا ہے. وہ کہتا تھا کہ جنت کو دیکھا کس نے، مرنے کے بعد ملے گی نہیں ملے گی یہ ادھار ہے. ملک رہے کیش گندا ہے، کیش ہے، وہ کریڈٹ. بولتا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو کیش پہ جائے، کریڈٹ پہ کیوں جائے. اور اگر میں حسین کو شہید کرتا ہوں تو مجھے نفس سودا میرا ملک رہے، مجھے ملک رہے مل جائے گا. اور اگر میں حسین کو شہید نہیں کرتا ہوں، اگر میں حسین کو شہید کروں گا تو ملک رہے ملے گا. اور جہنم میں جانا یہ ادھر سودا ہے. کس نے دیکھا جہنم کو؟ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو کرم کرنے والا ہے، شاید معاف کر دے تو میں یہ کیش جو بزنس ہے میرا اس کو کیوں چھوڑ دوں. تو یہ فکر عمر سعد کی فکر، اس کی سوچ ہے. کبھی بھی یہ مت سوچو اسلام میں دھندے کو، اسلام کو بزنس کے لحاظ سے مت سوچو، اسلام کو اللہ کے حکم سے لا. بزنس میں اسلام کو لا کے ترازو میں مت توڑو کہ یہ کرنے سے یہ ملے گا، یہ کرنے سے یہ ملے گا. دوستو اصل چیز یہ ہے کہ خلوص ہو جو امام معصومین کا تھا، کہ یہ سوچ کے نہیں کر رہے تھے کہ ہم کو جنت ملے گی. مولا کا جملہ ہے نا، مولا علی کا جملہ ہے نا، ہم مولا علی کو کتنا چاہتے ہیں، ان کے نام سے آج ہم زندہ ہیں اور انہی کے نام سے ہم مریں گے انشاءاللہ. ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ ہم کو
امام کے چاہنے والوں میں شمار کر. مولا علی نے کیا کہا کہ نہ میں جنت کی لالچ میں تجھ سے تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں. میں جو عبادت کرتا ہوں تجھے عبادت کے قابل سمجھتا ہوں اس لیے عبادت کرتا ہوں. یہ فکر یہ سوچ ہمارے پاس آنا چاہیے. دوستو ہم علی والے ہر چیز کو بزنس کے لحاظ سے مت سوچو اور مذہب کو بزنس میں مت ملاؤ. مذہب کو تم بزنس میں ملاؤ گے تب تمہارا مذہب پورا تباہ ہو جائے. چلو پڑھے محمد پھر امام کا عمر ساتھ اس طرح گیا. تو شراب کی بات ہو رہی تھی کہ شراب کا نشہ اور غفلت کا نشہ بہت بڑا, دونوں برابر نہیں. چوتھے امام کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہ شراب کا نشہ ایک منزل پہ آ کے ٹوٹ جائے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد. شراب کا جب زور ہوتا ہے انسان جب شراب پیتا ہے ایک سٹیج پہ آ کے ٹوٹ جاتا ہے 8-10 گھنٹے. کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اس کی پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. سمجھے کہاں لگتی پیٹھ؟ کب لگتی ہماری؟ جب روح نکلتی, ہم خبر میں جاتے, جب احساس ہوتا کہ یہ ہم نے کیا کیا. جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو معصوم کہتے ہیں کہ غفلت کو چھوڑو, غفلت کو چھوڑو. غفلت کا نشہ سب سے بڑا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. غفلت کو چھوڑو اور آگے بڑھتے جاؤ. اسلام وہی اسلام ہے کہ جو غفلت سے ہٹ کر ہم پیورلی بالکل آگے بڑھ کر اسلام کو ویسے فالو کریں جیسے آپ کا امام چاہتا. چوتھے امام کی زندگی گزرتی ہے. بس واقعہ کربلا پورا آپ کے سامنے ہے کہ امام نے زندگی کیسے گزاری. واقعہ کربلا کے بعد اصل امام کی زندگی شروع ہوئی مدینہ منورہ میں. جب یہ واپس آئے آنے کے بعد امام نے کیا کیا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جس کا پورا گھر اجڑ گیا وہ زندگی کیسے گزارے؟ امام واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا. امام اور امام کی شہادت ہے 95 ہجری. لگ بھگ 34 ایئرس کربلا کے بعد امام زندہ ہے. دوستو آسان بات نہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد 34 ایئرس امام کا زندہ رہنا. اور امام نے اس لیے کربلا کے بعد اسلام ختم ہو گیا تھا ظاہری طور پر, اہل بیت ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے. 3 سال تک تو جناب مختار کے بارے میں یہ ہے کہ جب جناب مختار نے خون حسین کا بدلہ لیا اور سر بھیجا عمر سعد کا عبد اللہ کا امام کے پاس, تو روایت میں ہے کہ 3 سال کے بعد پہلی مرتبہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی. امام نے اسمائل دیا تھا چہرے آفٹر 3 ایئرس. 3 سال اس لیے کربلا کا بعد چوتھے امام کے بعد جب عمر سعد کا سر آیا تو پہلی دفعہ مسکرائے امام. دوسری چیز جو امام کا تھا, امام کہتے ہیں کہ مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عورتوں نے سر میں تیل ڈالا, ہمارے گھر میں چولہا سلگا. تب آپ اندازہ لگائیے کہ کربلا کے بعد 3 سال تک کس طرح سے اہل بیت نے زندگی گزاری. اور یہ 3 سال یزید بھی زندہ تھا. یزید واصل جہنم ہوتا ہے 64 میں, 61 میں واقعہ ہو کربلا کا, 64 میں یزید واصل جہنم ہوا. لیکن کربلا کے بعد یزید نے ایک اور ظلم کیا کہ مدینے میں مسلم جب وہاں کا گورنر تھا اس نے وہ ظلم کیا کہ مسجد نبوی میں جو منبر رسول ہے, کربلا کے بعد کا واقعہ سنا رہا ہوں, امام کے دل سے کوئی پوچھے کہ واقعہ کربلا کے بعد مسلم جو وہاں کا گورنر تھا اس نے وہ ظلم کیا کہ جو مسجد نبوی میں رسول کا منبر تھا اس منبر کو گرز مار کے نیچے گرا دیا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے فوج کے, 70,000 بچے پیدا ہوئے, عورتوں کے اوپر ظلم ہوا. اس طرح مدینے میں, اور امام صبر کر رہا ہے. اسی دوران میں امام سفر پہ گئے, چوتھے امام آگے بڑھے ہوئے تھے, سب مدینے میں نہیں تھے, راستے میں تھے. امام کا کیریکٹر دیکھیں, کردار دیکھیں کہ مروان اس وقت جو سب سے بڑا ظالم تھا اس وقت کا, واقعہ کربلا میں بھی اس کا شمار ہے, بنی امیہ کے خاندان کا ہے. اس کے اوپر جب وقت آیا وہ جاتا ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس, عمر خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر, اس کے بعد جا کے کہتا ہے کہ اب یزید مجھ سے ناراض ہو گیا, تو مجھے ہیلپ کر. کیریکٹر دیکھیں, امام کا کیریکٹر دیکھیں کہ کیا کیریکٹر ہے, واٹ وی ہیو. جاتا ہے, جا کے کہتا ہے کہ پلیز میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں, میری لڑکیاں ہیں, تو مجھے پناہ دے دے. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں, میں پناہ نہیں دیتا. اب اس کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی, یزید کا لشکر اس پہ حملہ کرنے آ رہا ہے. یہ اپنی عورتوں کو لے کر چوتھے امام کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ آپ امام ہیں اس وقت. دیکھیں کہ وہ دشمن ولید کے ساتھ کا, بنی امیہ کا خاندان, سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا خاندان مروان,
یہ آگے کہتا ہے کہ آپ مجھے ہیلپ کریں، اس وقت میری عورتیں میرے ساتھ ہیں۔ امام جانتے ہیں کہ اس نے ہماری شہزادیوں کے ساتھ کیا کیا، یہ خاندان نے کہتا ہے کہ میری عورتیں ساتھیوں کی عزت کی بات ہے، کیا آپ اپنے گھر میں ان کو رکھیں گے؟ یہ سمجھ کے آیا تھا کہ امام فوراً گھر سے نکال دیں گے، لیکن یہ کردار امام زین العابدین تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں پوری عورتوں کو میرے گھر میں لا، جیسے میرے بچے رہیں گے ویسے تیرے بچے رہیں گے۔ دیکھیں دوستو، دشمن قاتل، باپ کا قاتل، اس کے ساتھ امام کا یہ سلوک ہے۔ کیریکٹر، چوتھے امام کا کیریکٹر عجیب کیریکٹر ہے، ویسے ہمارے ہر امام کا کیریکٹر ایسی ہے۔ ہم کو ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے اپنے آپ میں دیکھنا کہ ہم where we are standing now, where we are، ہم کہاں اپنے آپ کو اسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیریکٹر کے معاملے میں۔ اس کے بعد پھر اسی امام کا کیریکٹر دیکھیں کہ امام راستے میں مدینے سے باہر جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، امام ایک خیمے میں، اپنے خیمے میں عبادت کر رہے ہیں۔ پلیز غور سے سنیں، خیمے میں عبادت کر رہے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ خیمے کے دروازے کے پاس ایک شخص آ کے بھوکا اور پیاسا گر گیا، ڈیزرٹ میں، صحرا میں۔ امام نماز کے بعد اٹھتے ہیں، اس شخص کو دیکھتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، اندر لاتے ہیں خیمے میں، دیکھا کہ بھوکا ہے، جو گھر میں جو کچھ تھا اس وقت اس کو کھلاتے ہیں، اسے پانی پلاتے ہیں۔ پلانے کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے وہ امام کو دیکھتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ امام کا خیمہ ہے، امام کو دیکھتا ہے، امام کو دیکھ کے سر کو جھکا لیتا ہے۔ امام اس کو رات بھر اپنے پاس رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، بالکل جب تندرست ہو گیا، اٹھنے کے قابل ہو گیا، تو اٹھتے وقت اس نے ایک جملہ کہا، پلیز غور سے سنیں، پوری مسجد کا میسج کہ کیریکٹر امام کا کیا ہے۔ اٹھتے وقت اس نے کہا کہ عبد خدا، نام نہیں لیتا، یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو تو کبھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، نیور، کبھی نہیں کرتا میرے ساتھ جو سلوک تو نے کیا، آئی ایم تھینکفل ٹو یو، لیکن اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو تو کبھی سلوک نہیں کرتا۔ اب کردار امام زین العابدین دیکھو، پلٹ کے کہا سن، میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو وہی حسین ہے جس نے میرے بھائی کے سینے پہ برچھی مارا، لیکن اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان۔ یہ کردار امام زین العابدین۔ امام نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن وہ اس وقت ہم مہمان تھے تیرے، وہ تیرا کیریکٹر ہے، یہ ہمارا کیریکٹر، یہ اہل بیت کا کیریکٹر۔ دوستو سننا اٹس ویری ایزی، سن کے خاموش نہیں بیٹھنا پلیز، ہم فکر کریں، سوچیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ میں ایک عام بات، میری مجلس کے بولے یہ عام بات کر رہا ہوں، میسیج دے رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ ہم صرف واقعات معصومین کے سن کے 1 گھنٹہ یہاں بیٹھ کر چلے جانا یہ مجلس کا مقصد نہیں ہوتا۔ مجلس کا مقصد یہ ہوتا کہ we have to change ourselves۔ روزانہ ہر مجلس میں جب آؤ نا تو ایک بیماری کو نکالو، ایک نورانی چیز کو لے کے یہاں سے دیکھ لیجیے کیا ہے۔ غفلت چھوڑو، غفلت، سلوات پڑھیں محمد۔ وقت گزرتا ہے، کربلا سے آنے کے بعد امام کا دوسرا جو بڑا کام تھا وہ مظلوم کربلا کا خرچہ تھا۔ یہ بھی ایک عجیب عبادت ہے دوستوں، عجیب عبادت ہے، باپ کا خرچہ بیٹا ادا کرے۔ چوتھے امام نے 57,000 دینار مظلوم امام کا خرچہ تھا۔ امام نے وصیت کی تھی چوتھے امام کو کہ بیٹا کربلا جاتے وقت امام نے دیا تھا کہ میرے اس خرچے کو ادا کرے۔ یہ ایک عجیب اجر ہے امام اسلام کا کہ اولاد باپ کا خرچہ ادا کرے۔ اگر اس طرح حساب استطاعت، خرچہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، ایک چیز یاد رکھیں، خرچہ صرف پیسے کا نہیں ہے، باپ کے واجبات بھی بیٹے کے اوپر خرچہ ہے۔ نماز بھی خرچہ ہے، روزہ بھی خرچہ ہے، حج بھی خرچہ، واجبات کتنے واجبات ہیں، اس کے ساتھ پیسہ ہے۔ اگر ہم، میں تو کہتا ہوں وہ خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے باپ کے خرچے کو ادا کرے، اس سے بڑی بات کیا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ اور یہ سوال ہے خبر میں، کوئی یہ مت سمجھے جو بھی بڑا بیٹا ہے، یہ مت سمجھے کہ باپ کو مر کے 20, 25, 30 سال ہو گئے، کس کو یاد رہے گا؟ یاد آپ کو نہیں رہے گا، اللہ کے کمپیوٹر پہ سب ہے، وہاں سب دیکھ رہا ہے، وہ ایک ایک چیز کو یاد کرے گا، اور خبر میں سوال ہوگا بڑے بیٹے سے، پہلے باپ کا خرچے کو ادا کیا۔ اس کے بعد امام جب زندگی گزارتے تھے تو امام کا ایک روٹین تھا لائف کا کہ امام ایک وقت کا کھانا اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ کھاتا،
مطلب بہنوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ امام کا ایک روٹین. کیوں؟ یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ خاندان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر صلہ رحم ہوتا رہے گا، خاندان کو چھوڑنا نہیں. تو ایک امام کا ایک عجیب طریقہ یہ تھا. اب آپ سنیں، یہ ایک عجیب میسج ہے سب کے لیے. امام جب کھانا کھاتے تھے سب کے ساتھ کھاتے تھے. تو ایک دن امام کے چاہنے والے نے امام سے پوچھا کہ مولا ایک عجیب بات ہے آپ کی ہم نے نوٹس کی کہ آپ پورے خاندان والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اس بیوی کے ساتھ نہیں کھاتے کہ جس نے آپ کو ظاہری طور پہ پالا. جناب شہربانوں کے ساتھ 2 کنیزیں آئی تھیں. ایک ہندا تھی جس کی شادی شام میں یزید کے ساتھ ہوئی، وہ وہاں چلی گئی. ایک کنیز جناب شہربانوں کے ساتھ امام کے مظلوم کربلا کے گھر میں تھی، جنہوں نے امام زین العابدین کو جناب شہربانوں کے انتقال کے بعد 6 مہینے میں تو ماں کا انتقال ہو گیا، پالنا تھا. اتنے چھوٹے سا بچے کو کون پالے؟ تو یہ کنیز نے پالا تھا. یہ کنیز تھی، ماں نہیں تھی، کنیز تھی، لیکن ماں بن کے پالا. اچھا دوسری چیز ایک بات بتا دوں کہ امام کو پرورش کی ضرورت نہیں ہوتی ظاہری طور، لیکن ظاہری طور پہ طریقہ ہے پالنے کا، پالا. تو وہ عورت کہ جو ماں نہیں ہے، پلیز غور سے سنیں، ماں نہیں ہے لیکن کنیز ہے، لیکن ماں کی طرح ماں کے بعد اس نے ایسا چھوٹے سے امام کو ظاہری طور پہ بڑا کیا. تو لوگوں نے پوچھا مولا سب کے ساتھ آپ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، اپنی اس کے ساتھ نہیں کھاتے جس نے آپ کی پرورش کی، جو ماں جیسی ہے آپ کی. سنیں گے امام نے کیا جواب دیا. دوستو یہ میسج ہے، میسج یہ ایسا میسج ہے کہ ہم کو پتا چلے کہ ہماری ماں یا ہمارا باپ کیا ہے. امام کا یہ میسج سنیں. جب پوچھا کہ مولا اس کے ساتھ کیوں نہیں کھاتے جتنی آپ کی اتنی خدمت کی، بچپنے سے آپ کی خدمت کی، ماں جیسی. تو امام نے کہا، اب سنیں، امام نے کہا کہ میری ماں ہے وہ، میں اس کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بیٹھتا اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں. سنیں امام کے جملے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا ہاتھ روٹی پہ وہ میری ماں سے پہلے پہنچ جائے. دوستو سنو پلیز، ماں نہیں ہے لیکن ماں سے پہلے ماں اگر لینا چاہ رہی ہے روٹی اور میرا ہاتھ پہلے چلے جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ اطاعت والدین میں وہاں پکڑا نہ جاؤں. کون کہہ رہا ہے علی ابن الحسین؟ ماں نہیں ہے لیکن احترام ماں کا بتایا کہ ماں کا احترام کیا ہے. لیکن تمہارا ہاتھ، اب ہمارا کیا عالم ہے؟ ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت، تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ہمارا وہ ریسپیکٹ ہی کہاں ہے پیرنٹس کا اور ماں کا ریسپیکٹ. ماں کے مقام کو امام نے بتایا کہ ماں کیا ہے. اگر ماں کا تمہارے پاس عزت نہیں ہے، ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتا وہ امام کی کیا عزت کرے گا؟ پہلے عزت کرو ماں باپ کی. وہ ماں کے بارے میں کیا جو بات آئی ہے تو اسی چوتھے امام کا واقعہ. راوی نے آگے کہا کہ مولا میری ماں اپاہج ہے، پیرالائسس ہو گیا ہے اس کو، اور وہ بالکل مجبور ہے، نہ اس کے ہاتھ میں طاقت ہے نہ پیر میں طاقت، اور وہ اولڈ ہے، بوڑھی ہے، اور وہ چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی وش ہے کہ وہ حج کرے. اللہ ہم کو بھی حج نصیب ہو انشاءاللہ. تو کہا کہ میری ماں ہے لیکن اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں حج کروں، اور میں نے اس کو اپنے حج پہ میں لے کر گیا. سنیں غور سے سنیں کہ ماں کا مقام چوتھے امام کیا کہتے ہیں. میں حج پہ لے کر گیا، اور کہاں دوستو آج کا 1429 کا حج نہیں، 2008 کا حج جو ہے بڑا اچھا ایئر کنڈیشن ہے نا، صفا و مروہ ایئر کنڈیشن ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، گرمی کا احساس ہی نہ ہوتا، نیچے ایئر کنڈیشن رکھا ہوا ہے. مینا چلے جائیں ایئر کنڈیشن کیمپس ملے گا، پورے ایئر کنڈیشن ایئر کول کیمپس ہے وہاں. اور آج کا حج تو لگژری حج ہے بھائی، اور آپ جتنے پیسے زیادہ دیں گے نا، مجھے پتا نہیں انڈیا کا کیا ہے، ہمارے کویت میں جتنا آپ ایکسپینسو قافلے کے ساتھ جائیں گے تو وہ لوگ پھر 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رکھیں گے. بالکل ہے کوئی تکلیف ہی نہیں آج کے حج کی. آپ کے پاس پیسہ ہے تو پورے فیسلٹیز کے ساتھ آپ حج کریں. مینا ایئر کنڈیشن، صفا ایئر کنڈیشن، مروہ ایئر کنڈیشن، خانہ کعبہ ایئر کنڈیشن. آج کل تو حج کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہم نہیں جاتے وہ الگ بات ہے. چوتھے امام سے آج کوئی شخص نے کہا کہ مولا میری ماں بوڑھی ہے، اولڈ لیڈی ہے، پیر اور ہاتھ میں طاقت نہیں، اور وہ حج کرنا چاہتی. میں نے اس کو حج پہ لے کے کیسا کیا؟ صفا و مروہ اس زمانے میں کھلا ہوا تھا، یہ ایئر کنڈیشن نہیں تھا، گرمیوں کا زمانہ. 7 چکر لگانا، اتنا آپ کو پتا ہے کتنا لمبا ہے. اس کے بعد کہا 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے، ایئر کنڈیشن نہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں مینا میں رہا
میں میدان عرفہ میں رہا، میں مزدلفہ میں گیا، پورا حج میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ کروایا. اس وقت ویل چیئرز نہیں تھی کہ اولڈ لیڈیز کو ویل چیئر پہ بٹھا کے لے کے چل جاؤ، نو. اس نے کہا کہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے کے گیا، پورا حج کروایا. آ کے پوچھتا ہے کہ مولا میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا، جو حق کا میں نے ادا کر دیا. یہی امام زین العابدین جب راوی نے کہا کہ میں نے حق کو ادا کیا، تو روایت کا جملہ ہے، راوی کہتا ہے کہ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا، غیظ میں آ گئے، غصے میں آ گئے. آگے کہا تو نے کیا کہا؟ تو نے ماں کے حق کو ادا کیا. یاد رکھ یہ سب کیا نا، تو نے ماں نے تجھے جو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پیٹ میں رکھ کر رات میں کروٹ لیتی ہے، ماں پیٹ میں رکھے اور بیٹے کو کروٹ لیتی ہے، ایک کروٹ کا ایک کروٹ کے حق کو ادا نہیں کیا، ایک کروٹ کے حق کو ادا نہیں کیا. آسان نہیں ہے. ماں کا مقام اسلام سے پوچھو کہ عورت کا مقام کیا ہے اسلام میں، دوسرے مذہب میں کیا ہوگا عورت کا مقام جو ہمارے مذہب میں. یہ امام زین العابدین کی ٹیچنگز ہے کہ تم اس لیے کہ دوستو اگر تم نے ماں کو احترام نہیں کیا، باپ کا احترام نہیں کیا تو فنش. پھر ہے کیا ہمارے پاس؟ احسان فراموشی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ پیسہ آ جائے تو ماں کو جواب دو. تھوڑا پیسہ آ جائے ماں باپ کو پیسہ دے کے سمجھو کہ تم ماں باپ کو خرید رہے ہو، فیور کر رہے ہو. تم فیور نہیں کر رہے ہو، تمہارے ماں باپ تم سے پیسہ لے کے تم کو فیور کر رہے ہیں کہ تمہارا پیسہ پاک ہو رہا ہے، تم کو فیور کر رہے ہیں. خوش نصیب ہے وہ اولاد، لکی ہے وہ اولاد کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، پیسہ دیتی ہے. یاد کو رکھو، بڑی انگیزی چوتھے امام کا جملہ ہے باپ کے خط لیے. 5ویں امام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام. 5ویں امام روایت کرتے ہیں کہ ہمارا ایک شیعہ تھا جانے والا. 5ویں امام روایت کرتے ہیں کہ ہمارا ایک چاہنے والا تھا، اس سے میرے بابا نے زندگی تمام بات نہیں کی. جب سے واقعہ ہوا شہید ہو گئے، مر ختم ہو گئے، لیکن چوتھے امام نے اس شخص سے بات نہیں کی. تو راوی نے پوچھا مولا اس شخص نے کیا کون سا گناہ تھا؟ تو امام کہتے ہیں کہ میں اس وقت میرے بابا کے ساتھ چل رہا تھا. آپ دیکھیں کہ امام کیا اسلام پیش کر رہے ہیں، کیریکٹر دیکھیں امام کا. امام کہتے ہیں کہ جو 5ویں امام کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ بابا نے، چوتھے امام نے 5ویں امام سے کہا کہ بیٹا ذرا اس شخص کو دیکھو، چاہنے والا ہے. وہ جوان تھا، اس کا باپ بوڑھا تھا، اولڈ تھا، یہ ینگ تھا. 5ویں امام کہتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے کاندھے پہ یہ ہاتھ رکھا ہوا، اپنا وزن بات کے اوپر ڈالا ہوا تھا، جوان ہے. تو امام کہتے ہیں کہ امام کام رہے تھے خوف خدا میں، کہتے تھے کہ کہیں اس پہ عذاب نہ آ جائے. باپ کا وزن خود اٹھانے کے بدلے یہ اپنا وزن باپ پہ ڈال کے چل رہا ہے. انہیں باپ کو اس طرح سمجھا تھا. امام کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ باپ، پھر امام کا یہ جملہ چوتھے امامی کا جملہ جو رسول سے کوٹ کیا، کہا کہ میرے جد نے کہا ہے کہ اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز پہ بلند مت کرو. یہ کس کے لیے حکم ہے دوستو؟ کس کے لیے حکم ہے؟ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز پہ بلند مت کرو. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو کم کرو، اللہ کے رسول اپنے میرے حبیب کی آواز پہ بلند مت کرو، زور مت دو. یہی پلٹا کے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میرے دادا نے یہ بھی کہا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے اتنی کم اس میں بات کرے کہ آواز بلند نہ ہونے پائے. آپ نے دیکھا کہ کتنا احتیاط امام کر رہا ہے، اور امام کیا تربیت، کیا تعلیم دے رہا ہے. ماں باپ کا اطاعت کا کئی واقعات ہیں، لیکن میں نے تو صرف 2 واقعات پڑھے کہ امام ماں باپ کا احترام کس طرح بتا رہے ہیں. اس کے بعد جب امام کی زندگی مدینے میں گزر رہی تھی، مسلم کا واقعہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یزید واسل جہنم ہوتا ہے. یزید واسل جہنم ہونے کے بعد بنی امیہ کا وہ مروان حاکم بنتا ہے. وہ جب حاکم بنا، اس نے تباہی کرنا شروع کی. اسلام ہر طرف پھیلا ہوا ہے. مروان نے حجاج بن یوسف کو، جو آج اسلام کا ایک ہیرو ہے مسلمانوں کی کتابوں میں، حجاج بن یوسف، یہ وہ کرپٹ انسان تھا، وہ کرپٹ ظالم تھا، کرپٹ تھا، کرپٹ فراڈی تھا. اس کے بارے میں یہ حجاج بن یوسف کے کہ اس نے 1,00,000 سادات کو شہید کیا. صبح، دوپہر اور شام یہ سادات کو قتل کرتا. حجاج بن یوسف وہ شخص ہے کہ جب یہ واصل جہنم ہوا
تو 50,000 50,000 مسلمان امام کے چاہنے والے زندانوں میں، قیدوں میں، جیلز میں تھے. 50,000. دوستو آج کی آبادی کو مت دیکھیں آپ، اس وقت کا پاپولیشن دیکھیں، اس وقت کے پاپولیشن کو دیکھیں، پھر اندازہ لگائیں کہ حجاج بن، اچھا یہ وہ ہسٹری ہے کہ جو عام مسلمانوں کی کتاب میں بھی ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف یا مروان یا ولید یا جتنے بڑے بنی امیہ کے سورما تھے، ان لوگوں کی ہسٹری ہمارے پاس ہے. نو، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ حجاج وہ غلط تھا، وہ فراڈی تھا کہ جس نے چن چن کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا، چن چن کے مارا. اب آپ سنیں گے، حجاج کوفے اور عراق کا گورنر تھا، ولید کی طرف، مروان کی طرف سے، اور ادھر عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ گورنر تھے مدینے مکے کے. ان سے ناراض ہوتا ہے حجاج، اپنی سمجھ لے کہ مسلمان حاکم ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے. اس وقت کا جو ظاہری طور پہ جو اپنے آپ کو رسول کا وارث کہہ رہا ہے، مروان خلیفہ کہہ رہا ہے، اس کا گورنر. آج حجاج اسلامی ہسٹری میں بڑا ہیرو ہے، لیکن ہمیں پتہ بھی تو چلے کہ حجاج نے کیا کیا کام. ادھر عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ لوگ گورنر ہیں، ان سے حجاج کی لڑائی ہوتی. حجاج 100,000 آرمی مکہ بھیجتا ہے. مکہ جس مکے کی حرمت کے لیے، کعبے کی حرمت کے لیے، کعبے کی پاکیزگی کے لیے، کعبے کے تقدس کے لیے، کعبے کو بچانے کے لیے حسین نے 60 ہجری کا حج نہیں کیا. صرف اس لیے نہیں کیا کہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں کچھ خاتنوں کو بھیجا تھا کہ حسین جب خانہ کعبہ کا طواف کرے تو دوران طواف امام حسین کو قتل کر دو. تو مظلوم کربلا نے حج کو عمرے میں بدل کے 60 ہجری کا حج، وہ ایک ایسا حج ہے کہ جس میں کوئی امام شریک نہیں تھا، واپس چلے گیا. حسین نے حج کو چھوڑا. اب یہی حجاج بن یوسف 100,000 آرمی کو مکہ بھیجتا ہے، چوتھے امام کا زمانہ، بھیجتا ہے اور بھیج کے حملہ کرتا ہے. تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر مکے میں خانہ کعبہ میں چلے جاتا ہے، وہاں جا کے پناہ لیتا ہے. جب پناہ لیتا ہے تو اس کا روایت کے جملے کہ حجاج کی جو فوج تھی، حجاج کی جو آرمی تھی، اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا. خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے غلاف کعبہ کو جلایا، لٹرلی جلایا. اس کے بعد خانہ کعبہ کو گرایا. جب خانہ کعبہ گرا، اس کے اندر تبرکات تھے. کیسے تبرکات تھے؟ نبیوں کے تبرکات تھے، ابراہیم کا، اسماعیل کا، دوسرے انبیاء کے تبرکات تھے. تو مسلمانوں نے لوٹنا شروع کیا، ایک ایک سامان لے کے چلے گئے. خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی گئی. تاریخ اسلام کی آپ کسی کتاب میں اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری کے حجاج نے کیا کیا. خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی، خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹی اور حجر اسود نیچے گر گیا، اور جتنے تبرکات تھے سب لے کر چلے گئے. اب چلے گئے کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں نے کیا خانہ کعبہ کے اوپر، واپس آ گئے، خانہ کعبہ ٹوٹ گیا. اب اس کے بعد اس ملعون کو احساس ہوا کہ خانہ کعبہ ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ جا کے خانہ کعبہ کی تعمیر کروانا چاہیے. اس نے جمع کروایا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے سامان بھیجوایا. جب سامان بھیجوایا تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی کو کام کرنے نہیں دے رہا. یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے تمام علماء کو بلوایا، علماء کو بلوا کے کہا کہ کرنا کیا چاہیے، کسی کے سمجھ میں نہیں آتا. تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت عراق میں علی ابن حسین آئے ہوئے ہیں، ان کو بلا. امام زین العابدین تشریف لائے اور آ کے کہا کہ اے حجاج، تو نے کعبے کو اپنی میراث سمجھی تھی، تیرے اس ظلم سے پورے تبرکات ختم ہو گئے. اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کی اجازت نہیں دے گا. یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا. اس وقت تک تعمیر نہیں ہوگی جب تک تو یہ اعلان کر دے کہ جتنے تبرکات لوگوں نے لوٹے ہیں لا کے واپس کر دیں. حجاج خوف میں آ گیا. اس نے اعلان کیا اپنی حکومت میں کہ جو تبرکات لے کر گئے تھے سب لا کے دے دو. تو لوگوں نے جب لا کے دیا تو خود امام زین العابدین آئے خانہ کعبہ کا، آ کر اس اژدہے کو ایک طرف اشارہ کیا. پھر کعبے کی تعمیر ہوئی. جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تب حجر اسود کون لگائے؟ حجر اسود کے لیے میں نے گزشتہ سال ایک بات کہی تھی کہ حجر اسود سوائے معصوم کے کوئی بھی فکس نہیں کر سکتا. یہ کبھی بھی ہماری زندگی میں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ حجر اسود کو ری فکس کرنے کا موقع آئے، تو اگر ہم زندہ رہے، کبھی ایسا ہوا
تو یاد رکھو وہی فکس کرے گا جو امام زمانہ ہو. تو ایک چانس اور ہے کہ کبھی مولا سے مجھے ملنے کا. کئی ایسے واقعات ہیں. پہلے بھی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اس کو فکس کیا تھا. اسلام آنے سے پہلے جب رسول اللہ زندہ تھے اس وقت بھی آپ پورے قبیلے والوں کے ساتھ جا کے آپ نے فکس کیا. چوتھے امام کے زمانے میں جب حجر اسود فکس کرنے کا وقت آیا تو سب لوگ آگے بڑھے. چھوٹا سا پتھر ہے, میں نے لاسٹ پوری ڈیٹیل بتائی, چھوٹا سا پتھر ہے. آپ اس پتھر کو فکس کیسے کریں, وہ اسٹون کو فکس کیسے کریں؟ جب بھی کرنا چاہتے ہیں نیچے گر جاتا تھا. کہ امام آئے, امام نے آ کے اپنے ہاتھوں سے اس کو ری فکس کیا, اور جب امام نے فکس کیا تو وہی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. یہ ایک دفعہ چوتھے امام کے زمانے میں بھی ہوا, اور پھر زمانے کے امام کے لیے 200 برس یا 250 برس کا واقعہ, مشہور واقعہ ہے کتابوں کا, کہ 200 برس یا 300 برس پہلے خانہ کعبہ, بارش اتنی ہوئی مکے میں کہ ایک دیوار ٹوٹی. اب جو آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی بلڈنگ دکھ رہی ہے سالڈ سٹون کی, یہ اب نہیں 200-250 سال پہلے اتنی سالڈ سٹون کی بلڈنگ نہیں تھی. وہ پانی اتنا بڑا تھا مکے میں کہ پانی کعبہ گر گیا, کعبے کی دیواریں گر گئی. تو حکومت نے ارادہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ اب اس کو نئے تعمیر بنا کیا جائے, کنسٹرکٹ کیا جائے. تو کنسٹرکٹ جب کرنے لگے تو کنسٹرکٹ تو کر لیا. یہ ہماری روایت ہے, شیعوں کی روایت ہے کہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں فکس کر سکتا. تو اب سب لوگ آگے بڑھے فکس کرنے کے لیے, فکس ہی نہیں ہوتا. ہر آدمی آگے بڑھا فکس نہیں ہوتا, اس لیے کہ معصوم کو فکس کرنا ہے. عراق میں ایک عالم دین تھے, ان کو پتا تھا کہ حجر اسود جب فکس ہوگا تو اس زمانے کا امام ضرور آئے گا. انہوں نے ایک لیٹر لکھا, انہوں نے ارادہ کیا کہ حج پہ اعلان ہوا تھا کہ حج پہ حجر اسود کو فکس کیا جائے گا. تو دنیا بھر سے لوگ آ رہے تھے کہ حجر اسود کو دیکھے فکس کیسے ہوتا ہے. عام کو پتا نہیں کہ کون فکس کرے, اس عالم کو تو پتا تھا. انہوں نے ایک لیٹر لکھا, اس لیے کہ بیمار ہو گئے تھے, اپنے ساتھی کو دیا, جا کے یہ نہیں کہا کہ امام کو دینا, یہ کہا کہ جو فکس کرے گا اس کو دینا. یہ جاتے ہیں مکہ, یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی ٹرائی کر رہا ہے فکس کرنے کے لیے, فکس نہیں ہو رہا. لیکن اتنے مجمع میں دیکھا لوگوں نے کہ ایک نوجوان آئے اور آ کر انہوں نے فکس کر دیا, ہاتھ لگایا, فکس ہو گیا. جب وہ چلنے لگے تو یہ پیچھے سے انہوں نے خط دیا. انہوں نے پلٹ کے خط دیا نہیں, بلکہ یہ کہا کہ جا کر اپنے اس ساتھی سے کہہ دے کہ 15 برس وہ اور زندہ رہے گا, اتنی کتابیں لکھے گا. کہا آپ نے خط پڑھا نہیں, یوں ہی کہہ دیا. تو کہہ دے کہ جس کو خط لکھا تھا وہ اس کے پورے مفہوم سے واقف ہے. یہ زمانے کا امام کی بات ہے. تو بہرحال امام نے آگے حجر اسود فکس ہے. تو آپ دیکھیں کہ امام میں وقت کو کتنی تکلیف, چوتھے امام کو کتنی اذیت ہے کہ خانہ کعبہ پہ یہ ظلم ہونے لگا. اب پھر امام کی زندگی گزرتی ہے. اس کے بعد اب حملہ ہوا مدینے کے اوپر. ایسا حملہ کیا دوستو, ایسا حملہ کیا کہ امام زین العابدین اس تمام مظالم کو سہتے ہوا. ایسا ظلم ہوتا رہا, امام صبر رہا. امام کے بارے میں یہ کہ یہ ایسا صابر, اتنا صابر تھا کہ ہر مصیبت کا صبر کرتا. اور امام کی ایک عجیب بات تھی کہ جب کوئی مصیبت آتی سجدے میں گر جاتا. یہ بھی ایک عجیب عبادت ہے. آپ کو سید الساجدین جو کہا گیا, کیوں کہا گیا؟ ہر مصیبت میں دو مومن لڑتے, ان کو ملاتے, امام ملاتے ہیں اور فوراً جا کے سجدے میں گر جاتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سعادت دی. ان کثرت سے سجدے کیے, کثرت سے سجدے کیے. اسی سجدوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایک جب عبادت کر رہے تھے, ان کا ایک بیٹا, 5ویں امام نے دوسرے بیٹے, انہوں نے آ کے کہا کہ بابا آپ کب تک عبادت کریں گے, آپ کے پیروں پہ سویلنگ آ گئی, آپ کانپتے ہیں, آپ کمزور ہو گئے. تو امام نے عجیب جواب دیا. امام نے کہا کہ تم نے کیا کہا کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں. ارے تم نے میری عبادت ہی کیا دیکھی, اگر تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھا تو آپ سوچیں کہ مولا کی عبادت کیا تھی. اس امام کی شہادت کے بعد مدینے سے قریب ایک گاؤں تھا, ایک ولیج تھا, وہاں سے کچھ لوگ آئے اور آ کے امام کی کنیز سے پوچھا کہ ہم کو ذرا امام کے بارے میں بتاؤ کہ امام زندگی کیسے گزارتے. تو اس کنیز نے کہا کہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں یا شارٹ بتاؤں. ان لوگوں نے کہا نہیں شارٹ بتاؤ. جیسے ہی کہا شارٹ بتاؤ تو کنیز نے 2 جملوں میں امام کی پوری زندگی بتائی. آپ سوچیں کہ امام کی زندگی کیا ہے. چوتھے امام کے بارے میں اس کنیز نے کہا, جو امام کی کنیز تھی, جو صبح شام امام کی خدمت کرتی تھی, اس نے کہا میں شارٹ 2 جملوں میں بتاتی ہوں کہ کبھی بھی میں نے رات میں بستر نہیں بچھایا, دن میں امام کے لیے کھانا تیار نہیں کیا, سوائے چند دن میں. سمجھے, امام کا یہ عالم کنیز کہتی ہے کہ امام کی پوری زندگی 34 ایئرس کی جو بعد میں گزری کربلا کے بعد, کہتی ہے کہ میں نے کبھی رات میں بستر نہیں بچھایا, کبھی امام آرام ہی نہیں کرتے تھے, اور میں دن میں نے کبھی کھانا پکایا. امام روزے سے رہتے سوائے ان چند ایام کے جس میں روزہ حرام ہے. کہا کہ اس کے بعد دوستو
حجرے میں لٹا دیا، کہا یہاں آرام کرو۔ اس مومنہ کا شوہر حارث جو تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو یتیم مسلم کو پکڑ کر لائے میں اسے انعام دوں گا۔ حارث بچوں کو ڈھونڈتا رہا دن بھر۔ دوستو رات میں جب حارث پلٹ کر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ تو کہا کہ میں مسلم کے بچوں کی تلاش میں تھا۔ تو اس مومنہ نے کہا کہ کیا تجھے رسول کو صورت بتانا نہیں ہے؟ کیوں تو مسلم کے بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تو کہا ابن زیاد مجھے انعام دے گا۔ عزیزو رات یہ گفتگو چل رہی تھی، یہ دونوں بچوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور جناب مسلم آئے ہیں، اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد تم ہمارے پاس آؤ گے۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو خواب بیان کیا، گفتگو ہونے لگی۔ حارث نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کون بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید کوئی باہر پڑوس میں ہوگا، لیکن یہ چراغ کو لیتا ہے، تلوار کو لیتا ہے، اس کمرے کے دروازے کو کھولتا ہے۔ جب وہ دروازے کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دو چاند ہیں جو زمین پر ہیں۔ پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو ڈر کے کہا کہ ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ دوستو حجرے سے دالان تک جب ان بچوں کو حارث لے کر آیا تو روایت کا جملہ ہے کہ بچوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، چہرے پہ رنگ بدل چکا تھا، اتنے تماچے مارے، بالوں سے پکڑ کر بچوں کو دالان میں لاتا ہے، رات بھر رسی سے باندھ دیتا ہے، تلوار سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح ہوگی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ صبح ہوئی، بچوں کو لے کے نہر کی طرف چلا۔ حارث کی جو بیوی تھی وہ تڑپتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی کہ بچوں کو اس طرح ظلم مت کر، ارے فاطمہ کو صورت بتانا ہے۔ کبھی بچوں کی طرف دیکھ کے کہتی کہ بچوں تمہاری طرف سے میری طرف سے تم مصیبت میں آ گئے۔ عزیزو پردیس میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ بچوں کو ماں کی محبت یاد آ گئی، تڑپ کے کہا کہ اے اماں ہمارے لیے اتنا پریشان مت ہو۔ نہر پہ لے کے جاتا ہے، لے کے جا کے بڑے بھائی کو ذبح کرنا چاہتا، چھوٹا بھائی پکڑ لیتا، ارے میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو ذبح نہ کر۔ محمد کو ذبح کیا، ابراہیم کو ذبح کیا، فاطمہ فریاد کرتی رہی کہ ارے یہ میرے مسلم کے بچے ہیں۔ عزیزوں اس کے بعد واقعہ کربلا ہوا۔ جناب یہ قافلہ جب کوفہ پہنچا تو کوفے کے دروازے کے اوپر جب قافلہ پہنچا تو وہاں جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا۔ مسلم نے سر کو دیکھ کے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی، زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی مسلم ہے۔ زوجہ مسلم نے اپنے شوہر کو دیکھا تو ایک ہی سوال کیا کہ اے مسلم میرے بچے کہاں ہیں؟ میرے بچے بھی تمہارے ساتھ گئے تھے۔ تو کہا کہ ان بچوں کو میرے بعد وہ ظلم ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ پروردگار یتیمان مسلم کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار شہزادے محمد شہزادے ابراہیم کی غربت اور مظلومیت کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر دے، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار دونوں شہزادوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما۔ پروردگار شہزادوں کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے۔ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا ہمیں علم نہیں۔ پروردگار ثانیہ زہرا کی مصیبتوں کا واسطہ جو مفروض ہیں ان کے خرج ادا فرما۔ امام کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ شیعہ نے حیدر کرار عراق ایران لبنان اور پاکستان میں جہاں جہاں پر ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما اور عزاخانوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست نابود فرما۔ پروردگار مظلوم امام کا واسطہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں سلامت ہوں، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، زمانے کے امام کو سلامت رکھ، تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مریم بائی رمضان علی اینڈ فیملی، غلام بھائی بادامی، پیار علی بھائی اور فضل ویرجی صاحب اور اپنے اپنے مروین کے